कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, मदनी चैनल पर जो हमें बच्चे देख रहे हैं वो भी आइए मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बड़ा प्यारा जवाब दिया है मदनी चैनल के नाज़रीन। जब भी आपसे कोई पूछे ना कि कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके, तो बाज़ बच्चे क्या कहते हैं? मैं ठीक हूँ। तो कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहना चाहिए? तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ और आपको पता है उस कहानी में क्या क्या है? उस कहानी की थोड़ी सी पहले मैं आपको हिंट देता हूँ। उसमें एक सांप का जिक्र है और वो सांप एक आदमी के पेट में चला जाता है। फिर जब पेट में चला जाता है वो बाहर भी आ जाता है। सांप का भी तस्करा है, सेब का भी तस्करा है और एक आदमी दूसरे आदमी को ज़ोर ज़ोर से मारता है। आप सोच रहे होंगे सांप भी है, सेब भी है, मार भी पड़ रही है, तो ये कौन सी कहानी है? तो कहानी की तरफ तो हमने चलना है, लेकिन पहले यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, उनसे उनका नाम भी पूछेंगे और फिर हम कहानी की तरफ चलेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तो बिल्कुल बराबर में आके बैठ गए मेरे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान रज़ा। इरफान भाई। इरफान भाई, आप क्यों बराबर में आके बैठ गए? कुर्सी नहीं है वहाँ पे? हैं? चलें, कोई बात नहीं। आप? मेरा नाम मोहम्मद नौमान रज़ा अत्तारी है। नौमान भाई। नौमान भाई, आपको कहीं देखा हुआ भी है? कहाँ आए हैं पहले आप? मदनी मुज़ाकरे में। मदनी मुज़ाकरे में आए। जी। मेरा नाम मोहम्मद खिज़र है। मोहम्मद खिज़र। खिज़र। जी, सीधे हाथ से माइक देंगे। जब भी कोई चीज़ दे ना बच्चों तो सीधे हाथ से देना चाहिए और सीधे हाथ से लेना चाहिए, ठीक है? कौन से हाथ से? सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से लेना है। हाँ, बात है, सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से ही देना है। जी। उसामा रज़ा अत्तारी। उसामा भाई, सीधे हाथ से देंगे। याद रखे ना उसामा भाई, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा कादरी है। अनस रज़ा कादरी। जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाज़ान जसीम। ज़ाज़ान, इसका मतलब क्या है ज़ाज़ान? ये बुजुर्ग थे। जी। अमीर अहले सुन्नत ने नाम। अमीर अहले सुन्नत ने नाम रखा है। बड़ा यूनिक नेम है। दोबारा बताइए। ज़ाज़ान। ज़ाज़ान रज़ा अत्तारी। जी। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जुनैद अत्तारी है। जुनैद अत्तारी। मोहम्मद सिराज रज़ा। मोहम्मद सिराज रज़ा अत्तारी। तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। अच्छा बच्चों, एक आदमी था जो जंगल की तरफ पैदल सफ़र कर रहा था। यानी पैदल चलते 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 वो इतना थक गया, चूँकि काफ़ी दिनों से सफ़र पर था वो, और पैदल चलते चलते वो इतना थक गया कि वो एक दरख्त के नीचे, दरख्त होता है ना ट्री, और बहुत ज़बरदस्त होता है ट्री, यहाँ भी, हाँ ये भी तो ट्री है, और कहाँ का ट्री है? ये सारे ही ट्रीज़ है ना तकरीबन। तो ये दरख्त के नीचे वो शख्स आराम कर रहा था। तो वो आराम, नींद में बंदा होता है तो कुछ पता तो नहीं होता ना कि इधर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, या कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ पता तो नहीं होता। वो शख्स भी इतना थका हुआ था कि वो बहुत गहरी नींद दरख्त के नीचे सो गया। अब इतने में एक घोड़े पर एक शख्स उधर से गुज़र रहा था। तो उसने देखा कि वो जो एक बंदा सो रहा है ना दरख्त के नीचे, उसके ऊपर सांप है। वो सोचने लगा कि इसके ऊपर सांप है, इसको हटाऊं कैसे मैं? वो जैसे ही अपने घोड़े से उतरने लगा ना बच्चों, तो उसने देखा कि वो सांप उसके मुंह से गया और पेट में चला गया। अब वो परेशान हुआ। वो कहता है ये बंदा तो सो रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि उसके पेट में सांप चला गया है। अब वो घोड़े वाला शख्स, उसने कहा कि मैं इस शख्स के पेट से सांप कैसे निकालूं? सोचने लगा। अच्छा अब आप बताइए कि अगर किसी के पेट में सांप चला जाए तो कैसे निकलेगा? है कोई तरीका है? चलें बताएं डॉक्टर साहब। मार मार के निकलेगा। क्या बात है आपकी। चलें थोड़ा थोड़ा तो ये पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। अब वो सोचने लगा कि इसको कैसे करूं।
یعنی اس کے پیٹ سے سانپ کیسے نکالوں؟ سانپ ہوتا بھی بڑا خطرناک ہے اور نکالنا بھی جلدی تھا، زیادہ دیر ہو جاتی تو پھر اللہ نہ کرے مسئلہ ہو جاتا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کو زور زور سے مارنے لگا۔ اب وہ شخص سو رہا ہے، اس کو مارنے لگا، وہ اٹھا اور وہ بھاگنے لگا۔ اب وہ جس کے پیٹ میں سانپ تھا وہ آگے بھاگتا رہا اور یہ بندہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ جہاں وہ رکتا وہاں اس کو مارتا، پھر بولتا بھاگو۔ اب یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب جب وہ مارتا رہا، یہ بھاگتا رہا، یہ مارتا رہا، وہ بھاگتا رہا، تو ایک وقت آیا کہ وہ تھک گیا، ویسے ہی تھکا ہوا تھا اور تھک گیا۔ اب وہ سیب کے درخت کے نیچے چلا گیا۔ اب وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ جلدی سے یہ سیب کھاؤ۔ وہاں کچے پکے سیب موجود تھے، سیب ایپل۔ کہانی کو تو آگے لے کر بڑھتے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ ایپل کس کلر کا ہوتا ہے؟ ریڈ۔ بس یلو ایپل نہیں آتے؟ یس۔ جی ہاں، یلو بھی آتے ہیں، ریڈ بھی آتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ یہ جو کچے پکے سیب ہے نا، ایپل ہے، یہ تم کھاؤ۔ اب وہ کھانے لگا، پھر کہا اور کھاؤ، کہ پورا پیٹ بھر کر اس نے سیب کھا لیا۔ اب وہ شخص سیب کھایا اس نے، اور سیب کھا کر پھر وہ بھاگنے لگا۔ اب جب وہ بھاگ رہا تھا نا، جو اس نے سیب کھایا تھا، اس کا جو معدہ تھا وہ بالکل جس کو آپ کہیں صحیح ہو گیا اور اوپر آنے لگا، دل متلانے لگا، اور جو بھی اس نے کھایا تھا وہ آہستہ آہستہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے اوپر آنے لگا۔ اب وہ ایک جگہ بیچارہ تھک کر رکا تو اس شخص نے زوردار ایک چماٹ ماری، اور پھر اس شخص نے کہا، جس کو مار پڑ رہی تھی، اس نے کہا، اے بھائی، شکل سے تو تم مسلمان لگتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تم مجھے کیوں بھگا رہے ہو؟ اب وہ کہنے لگا، اگر تمہاری میری کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو ایک کام کرو، میرا سر ہی کاٹ دو، تم مجھے تڑپا تڑپا کے مار دو گے۔ وہ شخص سب سن رہا تھا، گھوڑ سوار جو تھا نا، جو گھوڑے پر آیا تھا، اس نے کہا کہ اگر تم اپنی جان کی امان چاہتے ہو نا تو شرافت سے سیدھے سیدھے بھاگتے رہو۔ اب وہ کیا کرتا بیچارہ، ایک طرف مار پڑ رہی تھی، ایک طرف تھک بھی گیا تھا، لیکن ظاہر ہے جب بندہ اس سچویشن میں آ جاتا ہے تو بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم اگر کسی ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ ہمیں کوئی کہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو، اب جیسے مثال کے طور پہ اب پتہ ہے کہ آج کھانا کھانا ہے ورنہ ابو نے مارنی ہے، تو کیا کریں گے؟ کھائیں گے نا۔ کیوں کھائیں گے؟ مار سے بچنے کے لیے، مار پڑے گی، درد ہوگا، روئیں گے، پھر اس سے بہتر ہے کھانا کھا لیں۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا بچوں۔ اچھا، آپ کا نام کیا تھا؟ عرفان۔ عرفان، کیا ہے ادھر کوئی سیب ویب ہے؟ کہاں دیکھ رہے تھے آپ؟ سیب تو یاد نہیں آ رہا؟ سیب کھانا ہے؟ سیب نہیں کھانا تو وہاں کیا دیکھ رہے تھے؟ وہاں سانپ ہے، سیب ہے، یا کیا ہے؟ جب بھی کوئی کہانی سنا رہا ہوں نا بیٹے تو غور سے سننی چاہیے، بلکہ کہانی ہی نہیں، جب بھی کوئی آپ سے بات کر رہا ہو نا، یعنی اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے، اس کی بات سنیں گے تو اس کو اچھا بھی لگے گا۔ تو جب بھی کوئی بڑے بات کریں، یا بالخصوص اگر ہمارے امی ابو ہم سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں وہ سننا چاہیے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، امی ابو کہہ رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ جی صحیح ہے، جی صحیح ہے، تو ایسا زور سے کہیں نا، نہیں کرنا چاہیے۔ اب غور سے سنیں گے۔ تو ہم کہاں تھے؟ مار پہ۔ مار پر۔ مار تو شروع سے ہی پڑ رہی ہے اس کو، چلے ان کو دیں۔ جو بندہ بول رہا تھا نا کہ آپ ناک کی طرف، آپ نے کہا ناک کی طرف جانا، ناک کی ہاں، اگر تم اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو سیدھا سیدھا بھاگتے رہو۔ اب وہ ایک طرف مار پڑ رہی تھی، ایک طرف تھک گیا تھا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب وہ بھاگنے لگا، وہ اس کے پیچھے اور یہ اس کے آگے، یعنی وہ بھاگتا رہا۔ ایک جگہ آ کے وہ بیچارہ گر گیا۔ اب جب وہ گرا نا تو اس کے الٹیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ الٹیوں میں جو اس نے سیب کھائے تھے وہ بھی نکلے، اور ساتھ ساتھ وہ الٹیوں میں سانپ بھی نکل گیا، اور سیب کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ سے سانپ بھی باہر آ گیا۔ اب جب سانپ باہر آیا وہ پہلے تو گھبرا کر اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو سمجھ آئی کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ اب اس کو سمجھ آئی کہ وہ جو بندہ اس کو مار رہا تھا نا، بار بار مار بھی رہا تھا، بھگا بھی رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، وہ کیوں کر رہا تھا۔ اب وہ تھوڑی دیر بعد جس شخص کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ مار رہا تھا، اب وہ اس کے پیروں میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو یہ سارے میری بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تو مجھے معاف کر دے، تو تو ماؤں جیسی شفقت کر رہا تھا اور میں گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا، تو میرا خیر خواہ تھا
اور میں تجھے اپنا برا چاہنے والا سمجھ رہا تھا. اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب تم کیوں کر رہے تھے. اے میرے بھائی، اے نیک بندے، اگر تو اشارہ بھی دے دیتا کہ میرے پیٹ میں سانپ ہے تو شاید کچھ میں تجھے جو بول رہا تھا، جو بیہودہ الفاظ میں نے بولے، وہ شاید نہ بولتا. اب وہ شخص کہنے لگا کہ اگر میں تجھے بتا دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ ہے تو تو اسی وقت گھبرا جاتا، اور گھبرا کر تیرا پتا جو ہے پھٹ جاتا اور تو ادھر ہی مر جاتا، اور تیرے کو اس وقت یہ نہ سوچتی کہ بھاگنا کب ہے، کچے پکے سیب کھانے ہیں یا الٹیاں کرنی ہے. تیرے کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اور واقعی ایسا ہے نا، جب بندے کو پتہ چل جائے کہ یار یہ چیز ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جب گھبرائے ہوئے ہوں اور جب ٹینشن میں ہو، اسامہ بھائی، جب ٹینشن میں ہو، گھبرائے ہوئے ہوں تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ گھبرایا ہوا انسان، گھبرایا ہوا بچہ یا کوئی بھی ہو، جب وہ ٹینشن میں ہو یا گھبرایا ہوا ہو تو وہ غلط فیصلے ہی کرتا ہے. تو فیصلے ہمیشہ آرام سے کرنے چاہیے. اب اس کو یہ بات سمجھ آئی. اب وہ شخص کہنے لگا اگر میں تجھے بتا دیتا تو تیرا پتا پھٹ جاتا اور تو وہیں پر مر جاتا. تو اب اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے پتہ ہے؟ کون بتائے گا کہ اس کہانی سے سبق کیا ملتا ہے؟ چلیں ایک ایک کر کے بتائیں. آپ بتائیں. ہمیں دوسروں کی بات پہ عمل کرنا چاہیے. یعنی اگر دوسرا مار رہا ہو پھر بھی عمل کرنا چاہیے. جی. جو تیرا زور ہے وہ سامنے والے کو نہیں بتانا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے نا سامنے والے کو اس کو نہیں بتانا چاہیے. یہ ایک سبق بنتا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین. اگر کوئی سامنے والا مصیبت میں آ جاتا ہے تو اس کو وہ بتانا نہیں چاہیے، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے کہ اب اگر اس کو بتائے گا تو یہ اور ٹینشن میں آ جائے گا. یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ کوئی مصیبت آ جائے تو بتانا نہیں چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس دشمن کا حال جو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دو تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پھٹ جائیں اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کام کی فکر. جی ہاں بچوں، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، یہ بہت اہم چیز ہے. اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، پھر حل نہیں نظر آتا. اب اس کہانی سے 2-3 سبق ملتے ہیں. ایک تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ جیسے وہ شخص سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو بعض اوقات بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اچھے بچے کون ہیں یہ بتائیں. چلیں، بچے ہوتے ہیں جو ٹائم پہ کھانا کھاتے، جو جس ٹائم پہ پڑھتے، جب ٹیوشن کا ٹائم ہو تب آتے ٹیوشن، جو زیادہ پڑھائی کرتے، جو اچھی اچھی باتیں کرتے. اچھا بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں واقعہ اور اس کو یہاں وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے پیارے بچوں ذرا اس بات کو سوچیں جن کے امی ابو نہیں ہیں، جن کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کوئی بات اٹک جاتی ہوگی تو پوچھتے کس سے ہوں گے جا کے؟ امی ابو تو نہیں ہے. خدا را میرے پیارے بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، امی ابو کی قدر کیجیے. یہ جو امی ابو ہیں نا بچوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ تھوڑا سا لیٹ گھر پہ جائیں گے امی کو فکر ہو جائے گی کہ بچہ کہاں گیا، لیکن جب امی ابو چلے جائیں گے تو کوئی فکر کرنے والا پیچھے نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس وقت ہے بچوں کہ امی ابو کی بات مان لیں، امی ابو کو راضی کر لیں، کیونکہ جن کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج کا یہاں ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. بہت سارے پیغامات آپ کو دیے. اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ غلط ہی کر رہا ہو، شاید وہ آپ کے حق میں بہتر ہو. اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے. تو اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں بچے موجود ہیں، ان سے کچھ ہم نعت بھی سنیں گے. تو کون سنائیں گے؟ مجھے شعر آتا ہے نعت کا. ایک شعر آتا ہے، چلیں سنائیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرض کبریا، آخری نبی آخری نبی. آ گئے نبی آ گئے نبی. اور کون سنائے گا؟ چلیں سنائیں، آپ سنائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ ماشاء وسلم. اللہ. جی اسامہ بھائی. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد. اچھا ایک کوئی ایسا شعر آپ کو یاد ہے کہ جس میں آسمان کا لفظ آتا ہو, آسمان کا آتا ہو یا زمین کا آتا ہو؟ میں سناؤں پکا. زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج کی کہانی آپ نے سنی, آج کا واقعہ آپ نے سنا. امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہاں جو آج ہم نے آپ کو باتیں بتائی ہے اس پر عمل کرنا ہے اور دعوت پہنچانی ہے جی, اور دوسروں کو بھی یہ سمجھانا ہے. اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ ہے, دوست ہے, تو اس کو بھی یہ ساری باتیں بتانی ہے. انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں اگلی کہانی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل